बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा टॉपिक है द पॉलिटिकल फ़िलॉसफी ऑफ जीन जैक्वस रूसो। जीन जैक्वस रूसो की फ़िलॉसफी से पहले हम उसके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस इन्वायरमेंट में रह के जो रूसो है उसने अपनी फ़िलॉसफी दी है। एक फ़िलासफ़र की फ़िलॉसफी पढ़ने से पहले उसका जो इन्वायरमेंट है उसको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट पर ही उनकी फ़िलॉसफी बेस करती है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो रूसो है वो जेनेवा में पैदा हुआ, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक रीजन है। इसके अलावा रूसो काफ़ी सेंसिटिव था, इमोशनल था, सेल्फ कॉन्शियस टाइप का इंडिविजुअल था। इसके अलावा जो जीन जैक्वस रूसो है, जब उसने अपनी फ़िलॉसफी दी तब जो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और चेंजिंग आ रही थी यूरोप में काफ़ी चेंजिंग हो रही थी जब रूसो ने अपनी फ़िलॉसफी दी। और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस जो थे, काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल जो थे वो यूरोप की तरक्की में आ रहे थे, तब रूसो ने अपनी फ़िलॉसफी दी। रूसो जो था वो एक ऐसे दौर में उसने अपनी फ़िलॉसफी दी जो कि इनलाइटमेंट का दौर कहलाता था, मतलब कि रेनेसांस का दौर कहलाता था। ये वो पीरियड था जब थिंकर्स जो थे वो रीज़न पर एम्फसाइज़ करते थे, इंडिविजुअलिज़्म पर, मतलब कि लोगों के राइट्स की बात करते थे। स्केप्टिज़्म ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब कि जो मोनार्की थी उसके ख़िलाफ़ थे। काफ़ी लोग जो थे वो पार्लियामेंट चाहते थे, कुछ मोनार्क को सपोर्ट करते थे। तो इस तरह की जो भी मूवमेंट्स थी और जो थिंकर्स की फ़िलॉसफी थी, उस वक़्त इन फ़िलॉसफीज़ इन मूवमेंट्स ने जो है नए आइडियाज़ इमर्ज किए अबाउट द गवर्नमेंट, सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स। नए-नए जो थी वो पॉलिसियाँ डेवलप हो रही थीं। तो ऐसे दौर में रूसो ने अपनी फ़िलॉसफी दी। जब रूसो ने अपनी फ़िलॉसफी दी, उसके एनवायरनमेंट में ऐसे मतलब कि इवेंट्स हो रहे थे कि बहुत से लोग मोनार्की जो थी उसके अगेंस्ट हो गए थे और गवर्नेंस के नए-नए तरीके इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे डेमोक्रेसी वग़ैरह। इसके अलावा जब रूसो का टाइम था उसमें उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि एक सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड सोसाइटी थी, मतलब कि क्लास डिविजन्स थी, वेल्दी क्लास थी और लोअर क्लास थी। इसके अलावा इसी एनलाइटमेंट के एरा में जो चर्च था, मतलब कि चर्च की अथॉरिटीज़ को भी चैलेंज किया गया था, काफ़ी रिलीजियस मसले भी सामने आ रहे थे। तो इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए रूसो ने अपनी फ़िलॉसफी दी है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं द रूसो फिलॉसफी अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर। सबसे पहले जो रूसो है वो इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताता है। रूसो की एक राइटिंग है जो डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी है। इसमें जो रूसो है वो डिस्टिंग्विश करता है टू काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ को। एक है नेचुरल इनइक्वालिटी और दूसरी है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। अभी जो नेचुरल इनइक्वालिटी है ये वो इनइक्वालिटी है जो कि हाईलाइट करती है आपकी नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को, मतलब कि नेचुरल ट्रेट्स को, जैसे कि एज, बॉडी स्ट्रेंथ, क्वालिटी ऑफ माइंड। ये तमाम चीज़ें नेचुरली आपको मिली होती हैं। किसी की एज ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की बॉडी किस तरह से होती है, कोई हाइटेड होता है, कोई शॉर्ट होता है, किसी का इंटेलेक्ट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। और जो सेकंड है वो है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी जो है आपकी सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से अराइज़ होती है, आपके सोशल स्ट्रक्चर की वजह से ये बनती है, आपके सोशल सिस्टम की वजह से ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ इमर्ज होती हैं। और ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये बेस करती हैं वेल्थ पर और ऑनर पर, पावर पर। जिसकी पावर ज़्यादा होती है तो मतलब वो ज़्यादा हाई रैंक पे होता है, जिसकी पावर कम होती है तो वो लोअर रैंक का होता है। तो यही चीज़ें आपकी पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ को इमर्ज करती हैं। तो रूसो के मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर ऐसी मतलब कि स्टेट है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं होता, हर इंडिविजुअल जो है वो अपना मालिक खुद होता है, हर इंडिविजुअल फ्री होता है, उस स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो रूसो के मुताबिक जो इंसान था वो स्टेट ऑफ नेचर में इनोसेंट था, हैप्पी था, तन्हा रहता था और कॉन्टेंट था, खुश था। और वो वॉन्डरर था, मतलब कि घूमता था कभी एक जगह से दूसरी जगह पर, इस तरह से एक जगह पर सेटल्ड नहीं था। तो रूसो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में जो था, जब गवर्नमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था, इंसानों के दरमियान कोई इनइक्वालिटी नहीं थी, ना ही कोई गवर्नमेंट थी, ना ही कोई इनइक्वालिटी। हर कोई घूमता फिरता था, अपनी ही दुनिया होती थी, हर किसी की फ्रीडम होता था। लेकिन रूसो ये कहता है कि जब इंसान एक जगह पर सेटल्ड हुआ तो प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इमर्ज हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से फिर इनइक्वालिटीज़ आई। और फिर रूसो कहता है कि इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट और जो
سوسائٹی ہے یہ وجود میں آئے تاکہ وہ اپنے جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں اور پرائیویٹ پراپرٹی کو ایکسپلائٹیشن سے بچا سکیں۔ اسی طرح جو روسو ہے وہ کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ وجود میں ہی اسی لیے آئی ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور پرائیویٹ پراپرٹی کی وجہ سے ہی ایک سوسائٹی میں ان ایکویلٹیز آئی ہیں، اور یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے یہ تب ایمرج ہوئی ہے جب انسان سیٹلڈ ہوا ہے، کیونکہ انسان کی سیٹلمنٹ سے پہلے انسان وانڈرر تھا، کبھی ایک جگہ جاتا تو کبھی دوسری جگہ جاتا، تو اس کی تب لائف ہیپی تھی۔ تو یہ روسو کا کنسیپٹ ہے اباؤٹ دا اسٹیٹ آف نیچر۔ آپ اس سلائیڈ کو ریڈ کریں تو اس میں وہی باتیں ہیں کہ انسان جو تھا پہلے وانڈرر تھا، پھر جب سیٹل ہوا تو پرائیویٹ پراپرٹی مرج ہوئی، پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس نے انسان کے لائف میں انیکویلٹی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جب انسان سیٹلڈ ہوا تو ایک نئے قسم کی ایجاد ہوئی ہے، جیسے کہ ایگریکلچر ایجاد ہوا، ڈیولپ ہوا، لینگویج بنی، کیونکہ جو سیٹلمنٹ سے پہلے انسان کی کوئی لینگویج بھی نہیں تھی، اس کے بعد سیٹلمنٹ کے بعد پروفیشنز بنے ہیں، جیسے کہ کوئی لوگ فارمر بنا ہے، کوئی کس طرح کسی پروفیشن میں گیا ہے، تو اس طرح جو انسان ہے جب وہ سیٹلڈ ہوا تو اس نے اپنے ریزنز کو یوز کیا۔ روسو کے مطابق جو انسان ہے اس نے اپنے انٹلیکٹ کا، اپنے ریزنز کا تب استعمال کیا جب وہ سیٹلڈ ہوا، جب وہ سیٹلڈ ہوا تو اس نے اپنے ریزن سے پرائیویٹ پراپرٹی بنائی، اور جب اس نے پرائیویٹ پراپرٹی بنائی تو انسان نے مزید اپنے دماغ کو استعمال کیا، ریزن کو استعمال کر کے پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اور سوسائٹی بنائی۔ تو اسی طرح یہ روسو کا کنسیپٹ ہے اباؤٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ آف نیچر۔ اس کے بعد روسو کہتا ہے کہ انسان اسی طرح اپنی ریزننگ کو استعمال کرتا گیا اور انسان کی ریزننگ کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو سوشل چینجز ہیں وہ بھی آتے رہے، جیسے سب سے پہلے انسان نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اپنے خوراک کے لیے، ہنٹنگ سوسائٹی بنائی جس میں وہ تمام جانوروں کی ہنٹنگ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انسان نے جب سیٹلڈ ہوا تو اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور ایگریکلچر کی طرف گیا۔ اس کے بعد انسان نے مزید اپنے دماغ کا استعمال کیا اور انڈسٹریلائز سوسائٹی کی طرف گیا۔ اس کے بعد اب مزید انسان آج کل کی کنٹمپوری ورلڈ میں دیکھا جائے تو اپنے دماغ کا استعمال کر کے انسان جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجیکل سوسائٹی بنا رہا ہے جس میں ہر چیز ٹیکنالوجی سے کنٹرول کی جائے گی، جیسے کہ روبوٹ وغیرہ۔ تو اس طرح انسان اپنے ریزنز کو یوز کرتے ہوئے سوشل چینجز کریٹ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جو روسو نے اپنی فلسفی دی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچرلی گڈ ہے، اور یہ سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو انسان کو ڈیول بناتی ہیں، انسان کو ایول بناتے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بناتی ہیں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو روسو ہے اس کی تھنکنگ میں تھوڑی چینجنگ آئی، جیسے کہ اس نے ایک آرٹیکل لکھا پولیٹیکل اکانومی ان فرینچ انسائکلوپیڈیا 1755۔ اس میں اس کی جو پولیٹیکل ویوز میں اس میں چینجنگ آئی، جیسے کہ جو روسو ہے اس نے ویلیو دی پرائیویٹ پراپرٹی کو، سوسائٹی کو، گورنمنٹ کو، اور بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے ان پرائیویٹ پراپرٹی، سوسائٹی، گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو آپ رن کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو روسو ہے اس کے آئیڈیاز میں بھی چینجنگ آئی ود دا پیسج آف ٹائم۔ اس کے بعد جو روسو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی ایمرج کرتا ہے جو کہ نوبل سیویج کہلاتا ہے، اور روسو کے مطابق جو یہ نوبل سیویج ہے یہ ایک انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں جو انسان ہے وہ نیچرلی سمپل تھا اور ہیپی لائف تھی، اور ان تمام کمپلیکسٹی سے جو آج کل کی سوسائٹی میں ہے، رینکنگ جو ہے، تمام انیکویلٹیز سے بالکل فری تھا۔ انسان جو تھے وہ نہ ہی ایک دوسرے سے صحیح بات کر سکتے تھے، ان کی زبانیں بھی چینج تھیں، اور نہ ہی وہ مطلب کہ کلوتھس ویئر کرتے تھے، انڈیپینڈنٹ رہا کرتے تھے، سیلف سفیشینٹ ہوتے تھے، اپنے لیے کھاتے تھے، پیتے تھے، اور بس اپنی زندگی گزارتے تھے، دوسروں کی لائف میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ نوبل سیویج جو تھے وہ گڈ تھے اور ایویل بھی نہیں تھے، ایک دوسرے سے لڑتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی کوئی فیملی ہوا کرتی تھی، نہ ہی ان کی کوئی پراپرٹی ہوا کرتی تھی۔ اور نوبل سیویج جو تھے مطلب کہ جو اسٹیٹ آف نیچر میں لوگ تھے وداؤٹ گورنمنٹ، وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھتے تھے۔ اپنے سیلف انٹرسٹ ان کا یہ تھا کہ ان کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ ہنٹنگ کرتے تھے، ان کو جب ٹھنڈ لگتی تھی تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کا یہی سیلف انٹرسٹ تھا، اور ان کے جتنے بھی یہ رویے ہوتے تھے، ایکشن ہوتے تھے، سیلف انٹرسٹ پر گائیڈڈ تھے، نہ کہ ریزن پر، کیونکہ انسان نے جب سے ریزن کو یوز کیا تو وہ سیٹلڈ ہوا، ایگریکلچر کی طرف آیا، پھر انڈسٹریلائز سوسائٹی کی طرف آیا، اور مزید بھی اپنے ریزنز کو یوز کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو روسو ہے اس نے ایک ٹرمینالوجی دی ہے نوبل سیویج کہ یہ اس قسم کے لوگ تھے جو نیچرلی گڈ تھے اور گورنمنٹ سے پہلے تھے اور بالکل فری تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، ان لوگوں کو کہا گیا ہے نوبل سیویج۔
اس کے بعد روسو نے یوز کیا دا فال انٹو سوسائٹی، مطلب کہ یہ تمام آپس میں لنکڈ ہے۔ نوبل سیویج جو تھے وہ جیسے سوسائٹی میں فال ہوئے، مطلب کہ نوبل سیویج جو تھے انہوں نے ایسی ایک سوسائٹی بنائی کہ انہوں نے اپنی لائف کو سیٹلڈ کیا، سیٹل کے بعد انہوں نے اپنی پراپرٹی بنائی، پراپرٹی کے بعد انیکویلٹیز آئیں، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم، تو یہ جو سوسائٹی کی فارمیشن تھی یہ جو تھی ان ایکویلٹی لے کر آئی انڈیویجول کے درمیان، اور جو لوور انڈیویجول تھے جن کے پاس کم پراپرٹی تھی ان کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے لگے۔ تو اسی طرح یہ کہا گیا کہ جب سوسائٹی بنی تو یہ نوبل سیویج جو تھے یہ مطلب کہ کرپٹ ہو گئے تھے، کرپٹ نیچر کے ہو گئے تھے، نوبل سیویج سے کرپٹ نیچر کے ہو گئے تھے انڈیویجول۔ اور روسو کہتا ہے کہ جیسے نوبل سیویج سوسائٹی میں فال ہوئے، سوسائٹی میں بنے، مطلب سوسائٹی میں آئے اور سوسائٹی بنی، تو ان کے جو نیچر تھی اس کے اندر نیگیٹو فیچرز جو تھی وہ ڈومیننٹ ہو گئے تھے، نیگیٹو ٹریٹ آ گئے تھے، کیونکہ پہلے انسان نیچرلی گڈ تھا، اور جب یہ پراپرٹی کا انٹروڈکشن آیا اور جیسے یہ سیٹلڈ ہوئی ان کی لائف تو ان کے نیگیٹو ٹریٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو گئے۔ اب روسو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ امپیکٹس آف پرائیویٹ پراپرٹی، کہ پرائیویٹ پراپرٹی نے انسان کی زندگی میں کس طرح اثر انداز کیا ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی سے جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوا، جب وانڈرر لائف تھی انسان کی اسٹیٹ آف نیچر میں تو وہ آئسولیٹڈ تھا، مطلب کہ تنہا رہتا تھا، اور جب سوسائٹی بنی تو اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اور انسان کی پھر ایک فیملی وجود میں آئی، آئیڈیا آف فیملی آیا، اور اسی پراپرٹی کے امپیکٹ کے بعد انسان کے اندر فیلنگز آئی جیلسی کی اور کمپٹیشن کی فیلنگز آئی، مطلب کہ کمپٹیشن کرنے لگا، کیونکہ ایک سوسائٹی تھی وہاں پر بہت سارے لوگ رہنے لگے تو ان کے درمیان کمپٹیشن ہوا اوور ریسورسز کو لے کر، اور پھر یہی کمپٹیشن جو تھا یہ آگے جا کر ان ایکویلٹی کی طرف گیا۔ ان ایکویلٹی اسی کمپٹیشن کی وجہ سے آئی، کیونکہ کچھ لوگ ہائی انٹلیکٹ کے تھے، کچھ لوور انٹلیکٹ کے تھے، جو ہائی انٹلیکٹ کے تھے وہ جیت جاتے تھے، نکل جاتے تھے، اور یہی چیز پھر کلاسز کی طرف گئی، مطلب کہ سوشل کلاسز بنے انہی کی وجہ سے۔ اب روسو اپنی فلاسفی میں بتاتا ہے فارمیشن آف سول سوسائٹی کی، یہ سول سوسائٹی کس طرح سے وجود میں آئی ہے۔ تو روسو کے مطابق جب سب سے پہلے انسان نے کلیم کیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، یہ مطلب کہ اس پر جب میرا کا نقش لگ گیا تو تبھی سے ایک سول سوسائٹی وجود میں آئی۔ میرا کا مطلب یہ تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، اس کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، یہ میری ملکیت ہے۔ تو جب اس نے پراپرٹی کلیم کی تبھی سے ایک سول سوسائٹی وجود میں آئی، اور جب یہ سول سوسائٹی وجود میں آئی تو ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی۔ کیسی ٹرانسفارمیشن کہ جو چیز شیئرڈ تھی، مطلب کہ ایک شیئرڈ اونرشپ سے ایک انڈیویجول اونرشپ کی طرف آ گئی، جس چیز کو، جس زمین کے ٹکڑے کو بہت سے لوگ استعمال کرتے تھے اب صرف وہ ایک انسان استعمال کرے گا، تبھی سے جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن آ گئی اور سول سوسائٹی وجود میں آئی۔ اس کے بعد روسو کہتا ہے کہ اپنی زمین کو، اپنے پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی لاز بنائی گئی، گورنمنٹ بنائی گئی، تاکہ کوئی جو تھی ان کی پراپرٹی کو نہ کنٹرول کر سکے، کوئی وائلیٹ نہ کرے ان کی پراپرٹی رائٹ۔ تو روسو کے مطابق یہی پراپرٹی کا کنسیپٹ، یہی پراپرٹی کا ایلیمنٹ ہی گورنمنٹ اور لا کو وجود میں لایا ہے، اور انہی کی وجہ سے انیکویلٹیز ہو رہی ہیں۔ ایمرجنس آف پولیٹیکل انیکویلٹی، امپیکٹس آف پرائیویٹ پراپرٹی میں ایک اور امپیکٹ آ جاتا ہے ایمرجنس آف پولیٹیکل انیکویلٹی، کہ جب لوگوں نے پرائیویٹ پراپرٹی کو ایکسیپٹ کیا تو جو نوبل سیوج تھی اس کی جو نیچر تھی وہ کرپٹ ہو گئی تھی، اور انیکویلٹیز وجود میں آئیں، انیکویلٹیز آ گئی، ایمرج ہوئی۔ اسی کی طرح لوگوں کی جو پوزیشنز تھیں اور جو سٹیٹس تھے وہ بھی ساتھ ایمرج میں آئے، اور کافی پروفیشنز وغیرہ بھی ایمرج ہوئے، اور یہی چیز جو تھی ایک سوشل انسٹیٹیوشن، سوشل چینجز جو تھی پولیٹیکل انیکویلٹی کی طرف لے گئیں۔ پولیٹیکل انیکویلٹی اس طرح کہ انہی پرائیویٹ پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پاور بنائی گئی، گورنمنٹ بنائی گئی، لا بنائی گئی، تاکہ ان تمام پراپرٹی کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، اور جس کے پاس پاور ہوتی تھی تو وہ مطلب کہ تمام لاز وغیرہ بناتا تھا، جس کی پراپرٹی ہوتی تھی وہی لا بناتا تھا، اور یہی چیز بھی پولیٹیکل انیکویلٹی کی طرف لے گئی۔ پرائیویٹ پراپرٹی کے امپیکٹس میں ایک اور امپیکٹ ہے ڈومینیشن اینڈ مٹیریلزم۔ پرائیویٹ پراپرٹی سے ڈومینیشن ہوئی، مطلب کہ
ایک انسان جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے تو وہ ڈومیننٹ ہونے لگا اس کے اوپر جس کے پاس پراپرٹی کم ہے یا جس کے پاس بالکل نہیں ہے، تو یہ چیز ایک ڈومینیشن کریٹ کی سوسائٹی میں پرائیویٹ پراپرٹی نے۔ اس کے علاوہ میٹیریلزم، لوگوں کی جو نیچر تھی، پیور نیچر تھی لوگوں کی، وہ کرپٹ ہو گئی۔ کرپٹڈ کا مطلب کہ میٹیریلسٹک ہو گئی، میٹیریلزم کی طرف جا رہے تھے لوگ، جو تھے وہ لالچ میں آ گئے تھے، زیادہ سے زیادہ اپنی پراپرٹی بڑھانا چاہتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو سوسائٹی میں رینک اور ان کو سوسائٹی میں اسٹیٹس مل سکے۔ تو پرائیویٹ پراپرٹی کی وجہ سے ڈومینیشن کریٹ ہوئی سوسائٹی میں اور میٹیریلزم کا ایلیمنٹ انٹروڈیوس ہوا۔ انڈیورنگ انسٹیٹیوشنز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ آف نیچر میں انسان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی فیملی نہیں تھی، آئسولیشن میں رہتا تھا، اسی طرح جیسے پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ انسان کی لائف میں آیا تو انسان کی لائف میں جو فیملی، پراپرٹی، سوسائٹی، لا، گورنمنٹ، یہ سب بھی پرماننٹ فیچرز ہو گئی۔ پراپرٹی تو پرماننٹ فیچر ہو ہی گئی، پراپرٹی کے ساتھ ساتھ یہ تمام انسٹیٹیوشن بھی انسان کی لائف میں پرماننٹ ہو گئے۔ اور جب یہ تمام انسٹیٹیوشن انسان کی لائف میں جو ہے وہ مشکلات کریٹ کرنے لگے، چیلنجز آنے لگے ان تمام انسٹیٹیوشن کی وجہ سے انسان کی لائف میں، تو پھر اس کو بیلنس کرنے کے طریقے نکالے گئے، نئے نئے طریقے نکالے گئے، جیسے آئیڈیلز آف لبرٹی، ایکویلٹی، انڈیویژول فریڈم، یہ تمام جو تھی ایلیمنٹس انٹروڈیوس کیے گئے تاکہ ان تمام چیلنجز کو اوور کم کیا جا سکے۔ اور روسو کے مطابق یہ تمام لبرٹی، ایکویلٹی، انڈیویژول فریڈم جو تھا یہ اسٹیٹ آف نیچر میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ جیسے یہ انسٹیٹیوشنز آئے یا پرائیویٹ پراپرٹی آئے تو یہ تمام ایلیمنٹس جو تھے یہ ایروڈ ہو گئے تھے۔ تو سمپلی یہ تھا میرا ٹاپک جس میں نے روسو کے انوائرمنٹ کے بارے میں بتایا، روسو کے پولیٹیکل آئیڈیاز جو کہ اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں وہ، اور جو روسو نے بتایا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے بعد کون سے امپیکٹ ہوئے لوگوں کی لائف میں، وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ اس کے علاوہ لاک کے بارے میں پہلے سے ویڈیو بنا چکی ہوں، اگر آپ نے اس کی فلاسفی کو سمجھنا ہے تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، تھامس ہابس بھی۔ اس کے علاوہ جو روسو کے باقی کنسیپٹ ہے اباؤٹ دا سوشل کانٹریکٹ اور جنرل ول، وہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔